आज का ये हंगामी इजलास आपको मालूम है कि पिछले दिनों 2-4 दिन से जो हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी साहिबा के सिलसिले में था। आज जो जिस तरीके से हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को सरीना चौक के सामने से गिरफ़्तार किया गया, हमारी बार की गाड़ी को तोड़ा गया, हमारी बार के सदर फाजिद गिलानी और हमारी बार के सेक्रेटरी साहब को ज़दकोब किया गया, हमारी बार के मेंबरान के फ़ोन छीने गए, जिस तरीके से उनको ज़दकोब किया गया, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और बर्बरियत तो डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने नहीं देखी। जिस तरीके से हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्कों की रवायात कभी भी नहीं रही। जो भी कानून का पासदार होता है, जो भी कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, अदालतों में पेश होने की अपने आप को सरेंडर करता है, तो उसका राइट है कि उसको फेयर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाए, उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। और जिस तरीके से आज का ये वाक़या हुआ, जिस तरीके से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान की मौजूदगी में जिस तरीके से ये मामला हुआ, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की पूरी कैबिनेट इसको पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक का ऐलान करती है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लाएअमल का ऐलान शाम को किया जाएगा। और इसके अलावा जितने हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर वुमेन पुलिस स्टेशन सेक्टर G7 में पहुंचा जाए, ताकि हम इज़हार यकजहती के तौर पर अपने वकला बरादरी के साथ, अपने वकला बहन और भाइयों के साथ हम स्टैंड करें। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मजबूत हाथों के अंदर है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने वकला की राइट्स के लिए, हकूक की आइन की पासदारी के लिए और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा माजी में भी करती रही है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी राजा खावर दनियाल साहब, मेरी वाइस प्रेसिडेंट इरम शेख साहिबा, जॉइंट सेक्रेटरी काकड़ साहब और पूरी कैबिनेट सेक्रेटरी और मेरी पूरी फाइनेंस सेक्रेटरी और पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर मौजूद है। हमने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि हम इस इशू को टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बार मेंबरान से गुजारिश है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम इसको अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह एमिकेबली मामले को लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान बार। जैसा कि सदर साहब ने तमाम हक़ाइक़ से आपको जो आज वाक़या रूनुमा हुआ है उससे आगाह किया है, हम बिल्कुल अपनी पूरी कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान बार मैडम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरह हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट वाजिद अली गिलानी साहब और सेक्रेटरी मंजूर जजा साहब के साथ भी बद तहज़ीबी और बदसलूकी की गई, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और बिल्कुल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देते हैं कि इस तरह का रवैया और इस तरह की गिरफ्तारियां हम बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगला लाएअमल ये बार एसोसिएशन आज का ये हंगामी इजलास आपको मालूम है कि पिछले दिनों 2-4 दिन से जो हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी साहिबा के सिलसिले में था, आज जो जिस तरीके से हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को सरीना चौक के सामने से गिरफ़्तार किया गया, हमारी बार की गाड़ी को तोड़ा गया, हमारी बार के सदर फाजिद गिलानी और हमारी बार के सेक्रेटरी साहब को ज़दकोब किया गया, हमारी बार के मेंबरान के फ़ोन छीने गए, जिस तरीके से उनको ज़दकोब किया गया, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और बर्बरियत तो डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने नहीं देखी। जिस तरीके से हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्कों की रवायात कभी भी नहीं रही। जो भी कानून का पासदार होता है, जो भी कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, अदालतों में पेश होने की अपने आप को सरेंडर करता है, तो उसका राइट है कि उसको फेयर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दी जाए, उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। और जिस तरीके से आज का ये वाक़या हुआ, जिस तरीके से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान की मौजूदगी में जिस तरीके से ये मामला हुआ, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की पूरी कैबिनेट इसको पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक का ऐलान करती है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लाएअमल का ऐलान शाम को किया जाएगा। और इसके अलावा जितने हमारी बार के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर वुमेन पुलिस स्टेशन सेक्टर G7 में पहुंचा जाए, ताकि हम इज़हार यकजहती के तौर पर
اپنے وکلا برادری کے ساتھ، اپنے وکلا بہن اور بھائیوں کے ساتھ ہم سٹینڈ کریں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشنز اپنے وکلا کی رائٹس کے لیے، حقوق کی آئین کی پاسداری کے لیے اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا ماضی میں بھی کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ میرے ساتھ میرے جنرل سیکرٹری راجہ خاور دھنیال صاحب، میری وائس پریزیڈنٹ ارم شیخ صاحبہ، جوائنٹ سیکرٹری کاکڑ صاحب اور پوری کیبنیشنر سیکرٹری اور میری پوری فائنانس سیکرٹری اور پوری ایگزیکٹو باڈی یہاں پر موجود ہے۔ ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بار ممبران سے گزارش ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کو اچھے انداز سے انشاءاللہ ایمیکیبلی معاملے کو لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم تمام معزز اراکین بار، جیسا کہ صدر صاحب نے تمام حقائق سے آپ کو جو آج واقعہ رونما ہوا ہے اس سے آگاہ کیا ہے، ہم بالکل اپنی پوری کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے معزز اراکین بار میڈم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ واجد علی گیلانی صاحب اور سیکرٹری منظور ججا صاحب کے ساتھ بھی بد تہذیبی اور بدسلوکی کی گئی، اس کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں، اور بالکل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ بالکل واضح پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کی گرفتاریاں ہم بالکل ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور اگلا لائے عمل یہ بار ایسوسی ایشن انشاءاللہ دے گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا وہ لائے عمل ہے، اور کیونکہ وہ اپنے فیئر ٹرائل کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں ان کو آپ نے کڈنیپ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا میوزک برداشت کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔ ایڈیشنل جج صاحب کے پاس چل رہے ہیں، یہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وہاں جا کر اپنی عدالت میں اپنا موقف پیش کر سکیں اور اپنے مقدمے کی پیروی کر سکیں۔ ہم نے وہ پٹیشن فائل کی، پہلے دن تو فکس نہ ہو سکی چونکہ لیٹ ٹائم تھا، لیکن دوسرے دن ہم نے 2 ڈے کا نوٹس کروایا اور وہ کیس جو جسٹس اعظم خان صاحب کے پاس لگا۔ اس کیس کے اندر ہمارے پاس ہم نے 2 ریلیف لیے مانگ رہے۔ ایک یہ تھا کہ انٹائرملی ہمیں یہ ریلیف دیا جائے کہ ہمیں راستے میں پولیس اریسٹ نہ کرے اور ہم اپنے مقدمات کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیروی کر سکیں۔ دوسری یہ ہماری تھی کہ کوئی اگر کوئی دیگر مقدمات اومنی بس کے تحت جو ہے وہ دیگر جو مقدمات ہمارے خلاف کوئی اگر انہوں نے دائر کیے ہیں تو اس پر بھی ان کو ریسٹین کیا جائے کہ ہمیں وہ اریسٹ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ہمیں ریلیف دیا کہ آپ کورٹ میں جائیں، اس موجودہ جو ایف آئی آر جس میں آپ نے ریلیف مانگا ہے یہ اس پہ ہم ریلیف دیتے ہیں اور لوور کورٹ میں جا کر وہاں پہ مقدمات کی پیروی کریں۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جو پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں وہ ایسا پریشر کریٹ کر رہے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی انہوں نے دائر کیے۔ چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبران ہیں، وہی آدھی کسٹوڈین ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بطور پریزیڈنٹ، ہم نے ان دونوں ممبران کو اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر وہاں بٹھایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو پولیس نے ارد گرد سے گھیر لیا، نہ وہ کسی وکیل کو باہر جانے دے رہے تھے اور نہ ان کو وہاں سے ان کی جو موو ہونے دے رہے تھے۔ تو لہذا 3 دن کے اس معصوری میں جو انہوں نے وقت ذرا جو ان کو مقید وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں رکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ جہاں پر ایک اسلام آباد کے وکلاء کو وہ انصاف نہیں دے رہے تو اور ایک اسلام آباد کے وکلاء کو اگر وہ انصاف نہیں دے رہے تو ایک عام پبلک ہے، ایک عوام شہری ہے، اس کو یہ کیا اس کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا۔ بہرحال کل رات کو ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بھی بات کی، نیگوزیشن کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہم جو ہے وہ آپ کو افضل مچوکا صاحب کی کورٹ میں سیف وے دیں گے، آپ ان کو لے کے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار خود ان کو ساتھ لے کے جائے۔ تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام رات کو بنایا۔ جب ہم صبح آئے تو ہمیں خدشہ یہ تھا اور ایمان مزاری کو بھی اور ہادی علی چٹھا کو بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہاں سے نکلیں اور وہ ہمیں اریسٹ کر لیں اور ہمارے کوئی اوپر جو ہے وہ ایسی ممنوعہ اشیاء
وہ ہمارے اوپر ریکوری نہ ڈالیں. تو لہٰذا ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہم جاتے ہیں, وہاں پر جا کر وہاں سرنڈر کرتے ہیں, وہاں سرنڈر کریں گے اور پولیس وہاں سے ہمیں اریسٹ کرنا چاہے تو وہ کر لے. لیکن جب وہاں پہنچے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کسی وجہ سے آج عدالت میں موجود نہیں تھے, اور پھر ہم باہر آئے اور ہم نے انتظامیہ کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے باہر سے اگر گرفتار کرنا ہے تو پھر آپ یہیں سے آپ ان کو گرفتار کر لیں. لیکن جب انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے تو تب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو وین ہے اس میں منظور احمد ججا صاحب لیڈ کر رہے تھے, اور میں ان جو دو ہمارے ممبران ہیں ان کے ساتھ پچھلی سیٹس پہ بیٹھا ہوا تھا. جو ہی ہم سرینا چوک سے بائی پاس کی طرف نکلے تو انہوں نے وہاں ناکہ لگایا ہوا تھا, اور وہاں پر جب ناکہ لگا کے انہوں نے رکھا ہوا, جب ہماری گاڑی وہاں پہنچی تو اسی اسنا میں ارد گرد سے پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ وہاں پہنچ گئی, جو کہ ہمیں چیز کر رہی تھی. وہ انہوں نے آگے گاڑی لگا کر ہماری گاڑی کو روکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انلیگل ریسٹرین انہوں نے ہمیں کیا, جو کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر بنتی ہے ان افراد کے خلاف. تو جب ہم نے ہمیں روکا, انہوں نے ہمارے جو کلاشن کوف کی جو بٹ تھے ان کی کلاشن کوف اٹھائی ہوئی تھیں, تو ان کے ساتھ بٹ کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کے جو شیشے تھے ان کے اوپر مارا. اور نیکسٹ جو ہی اگلی سیٹ پہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور زبردستی انہوں نے فرنٹ جو ڈور تھا اس کو انہوں نے دھکے مکے لاتے مار کر اس کو کھولا, اور کھولنے کے بعد انہوں نے پچھلا جو ڈور تھا اس کو انہوں نے زبردستی کھولا. میں ہاتھ بھی رکھتا رہا اور میرے یہ انگلیاں جو ہیں وہ شدید درد کر رہی ہیں. مجھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا, میں نے روکا, اور روکنے کی بنیاد پر انہوں نے مجھے جو پولیس کے اہلکاران تھے یا کوئی بھی اہلکاران تھے انہوں نے مجھے مارا. حالانکہ پولیس کے لوگ وہی لوگ وہاں پہ موجود تھے جن کو ہم چائے بھی پیش کرتے رہے, کھانا بھی رات کو کھلاتے رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو کم از کم جو ہے وہ کسی کا اگر نمک کھایا ہو تو وہ نمک حرام نہیں کرنا چاہیے, نمک حلال کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی نہیں, ان کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی کہ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. منظور احمد ججا کو دھکے دیے گئے, اس کو زمین پہ گرایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ایک خاتون کو, ایک میل شخص نے اس کو اس شلوار کا جو یہ نیفا جس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو بیلٹ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ اس نے ہاتھ ڈالا اور ایک اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے انہوں نے گاڑی میں ڈالا, اور ایک گاڑی میں ایمان مزاری کو ڈالا اور دوسری گاڑی میں ہادی علی چٹھا کو ڈال کر تشدد کرتے ہوئے لے کے چلے گئے. جب ہم ان گاڑیوں کے پیچھے پیچھے آئے تو وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں افراد کو کہیں خفیہ جگہ پہ لے کے چلے گئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں افراد کو یہ ان کا مرڈر نہ کر دیں یا ان کے اوپر کوئی اشیاء نہ ڈال دیں. ہم اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ جب ان کو یہاں سے لے کے گئے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ہم پیچھے آئے وومن پولیس اسٹیشن کے اندر, یا انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے یا یہاں اندر موجود ہیں, یہ میں یہ نہیں بتا سکتا. یہ وہی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وومن پولیس اسٹیشن کے اندر ہیں یا کسی اور پہ جگہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے اندر یہ جبری استحصال جو کیا جا رہا ہے, ایک کہتے ہیں کہ ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میں ارباب اختیار سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ظلم کرنا بند کر دیں. اگر آپ بند نہیں کریں گے تو پھر آپ 2006 اور 2007 کی جو موومنٹ افتخار محمد چودھری کی چلی تھی یہ وہ رخ پکڑ لے گی اور پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں, ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں. میں 3 دفعہ کہتا ہوں کہ ہم ملک پاکستان کے وفادار ہیں. ہم تمام لوگوں کو پاکستان کا وفادار رہنا چاہیے, لیکن ہر ادارے کو اپنے حدود و قیود کے اندر رہنا چاہیے. کسی ادارے کے اوپر دوسرے ادارے کا قبضہ کرنا, اس کے اندر مداخلت کرنا, یہ قابل مذمت ہے. کسی کے پاس اگر کلاشن کوف ہے, کسی کے پاس اگر طاقت ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں کو فتح کر لیں, دوسروں کے مکانات کو فتح کر لیں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کا بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. ہم ان کے ساتھ پورا سال بطور صدر ہم ان کے ساتھ تمام اداروں کے ساتھ بہت احسن طریقے سے چلتے رہے,
اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ان ملک کے اداروں کی عزت بھی کرتے رہیں، احترام بھی کرتے رہیں، لیکن ریسیپروکلی وہ ہمارے اداروں کا بھی احترام کریں، ہمارے اداروں کو کمزور مت کریں۔ وکلاء کبھی کمزور نہیں ہوئے، ہم مسلط کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں، ہم 2 قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن لاقانونیت، رول آف لا پر اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پر کبھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈیفینیٹ یہ ہے جس وقت انہوں نے ہم سے دو جو ان کے ملزمان تھے، ہمارے ممبران تھے، ان کو ہم سے انہوں نے چھیننا تھا، تو ہم نے تو ان کو محبت پیار سے تو ان کے حوالے نہیں کرنا تھا، ہمارے بار کے ممبران تھے، تو ڈیفینیٹ انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، اور تشدد کرنے کے بعد جب ہم سے چھین کے لے گئے، اس کے بعد جو ایس ایس پی آپریشن ہے، میں نام نہیں، عثمان صاحب ہیں، وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ڈرائیوائی انداز میں کہا کہ نہیں یہ آپ نے گیلانی صاحب کو آپ کچھ نہ کہیں، سیکرٹری صاحب کو کچھ نہ کہیں، یہ ڈرامے ایس ایس پی صاحب یہ آپ ڈرامے بند کریں۔ ہم سب کو جانتے ہیں، 30 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم نے اتنے عرصے کے اندر آپ کے اصلی چہرے بھی اور نقلی چہرے بھی دیکھے ہوئے ہیں، آپ ان چیزوں سے باز آئیں، اور وکلاء کے تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم خود اپنا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ عوام کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہاں چوریاں ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں، دہشت گردیاں دیگر ہو رہی ہیں، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے اندر دہشت گردی ہوئی، ایس ایس پی صاحب اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ آپ کے ادارے اس وقت وہاں پہ کہاں پہ تھے جہاں پہ ہمارے ایک وکیل شہید ہوئے اور کئی درجنوں جو ہے ہمارے وکلاء وہاں پر زخمی ہوئے؟ آپ کو اسلام آباد کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد آپ اسلام آباد کو آپ صاف رکھ سکیں گے۔ لہٰذا آپ ایسی لاقانونیت سے باز آئیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جو لائے عمل ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایگزیکٹو باڈی کو بلا کر اور اس کے بعد جنرل ہاؤس کی طلب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی سٹرائک پر بھی جائیں، کیونکہ میں اکیلا بطور پریزیڈنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ایگزیکٹو باڈی بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو لائے عمل بتایا جائے گا۔